बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के टॉपिक में शामिल हैं तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान, मुआशी तावन के लिए नए दौर का आगाज, आईनी इस्लाहात, जजिस की तादाद में इजाफा, इंसाफ तेज तरीन, बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खुले खत का खुला जवाब, ट्रंप मोदी मुलाकात खित्ते के तवाज़ुन पर असरअंदाज, सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत 3 अहम बिल मंजूर। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी और अमीन हफीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को जुम्मा मुबारक और गुज़श्ता शबे बारात मुबारक। क्या बात, चलो सुभान अल्लाह, कितना अजीम दिन, क्या खूबसूरत रात, क्या आस मुरादें पूरी करने वाली रात, जो मांगो मिलता है। ईद होती है हमारी, शबरात ईदी होती है, देनी होती है। रजी दादा ज्यादा पैसे कमाते हैं, उनसे ले चुकी हूं उनसे, आपकी बारी अब। पैसे कमाते किधर नहीं है सर। ईद देखिए जी, शबरात और ईद वो होती हैं जो बच्चियों को, फीमेल्स को, लड़कियों को, रिश्तेदारियों को जरूर देनी चाहिए। इसके हक में हूं मैं। रजी दादा इधर तो वैसे स्टे ऑर्डर ही आया होता है। हाँ, सही गल। उम्र तो वधी नहीं होती। तोहफे देने, तोहफे लेने से मोहब्बत बढ़ती है। और 2 दिन पहले इसका दर्स हमें दिया गया रजी दादा, अगर आपको याद हो तो तुर्क सदर आए हुए थे। हाँ जी, उनका दौरा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ से मोहब्बत, हाँ, वो गाड़ी भी तोहफा दे के गए और शहबाज शरीफ साहब ने वो गाड़ी और जनाब आसिफ जरदारी साहब ने वो गाड़ी जो थी वो फौरी तौर पे तोशा खाना में जमा करा दी। मतलब हालांकि शहबाज शरीफ साहब वो गाड़ी बेचकर मॉडल टाउन में टाइलें भी लगवा सकते थे ना सड़क के ऊपर अपने मोहल्ले में। कुछ सीखा ही नहीं उन्होंने। कुछ सीखा ही नहीं। वैसे रसीदा, अगर ये गाड़ी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब वो गाड़ी बेच देते तो 2 मिनट में पकड़े जाते कि ऐसी गाड़ी पूरे पाकिस्तान में तो थी नहीं जैसे वो गरी थी। हाय 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 हाय। लेकिन दिल देखिए कितना बड़ा है सदर पाकिस्तान का और वजीर आजम का, कि जैसे ही उनको गैर मुल्की तोहफा मिला है बहसियत प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, फौरी तौर पे उन्होंने अहकामात दिए हैं अपने मिलिट्री स्टाफ को बुला के ये गाड़ी फौरी तौर पे तोशाखाना में जमा करा दी जाए और बाद में देखेंगे कि इसका जो भी प्रोसीजर क्यों बेचते भाई। ना तो उन्होंने वो क्या कहते हैं कि रियासत मदीना बनानी है, ना उन्होंने 350 डैम बनाने हैं, ना उन्होंने 50 लाख घर बनाने हैं, ना उन्होंने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी है, तो वो क्यों बेचते। 24 MOUs और मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हुए। देखिए, आपको इस बात की अहमियत का अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी नेवी जो है उसको नए जहाज जो मिले हैं वो तुर्की के बनाए हुए। अच्छा, मतलब पहली दफा। उससे पहले हम फाकलैंड वॉर की जंग जो थी ना, उसके रिटायर शुदा बहरी जहाज हमारी नेवी इस्तेमाल किया करती थी, वो भी नवाज शरीफ साहब ने खरीदवाए थे। उस वक्त 1992 में वो रिटायर हुए थे। तो हमारे अफसरों ने कहा कि अगर हम ये ले लें तो इसको हम कम से कम 20, 25, 30 साल और यूज कर सकते हैं। सही है। तो उन्होंने फौरी तौर पे फंड्स का अरेंज किया था और फिर ये जो थे ये हमने खरीदे थे उस वक्त इंग्लैंड से। इसके अलावा अमेरिका के कुछ जहाज थे वो हम खरीदे। अब नए नकोर 0 मीटर जहाज जो आए और वो जो होते हैं ना साइट दे के बनाए होंगे ना, ऑर्डर दे कि इसमें ये चीजें डालनी है, ये डालनी है। तो ये करके हमने पहले वो जो बहरी जहाज है हमारे और हमारी बहरिया का जो दिफा है, जो बुनियाद है, वो हमें इन्होंने प्रोवाइड की। हमने फिर वो वाले जहाज रिटायर किए जो पहले वाले थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर भी लेने हैं जो अपाची को रिप्लेस करना है, जिन्होंने अटक उस हेलीकॉप्टर का नाम है। और उसके अंदर वो इसलिए वो हमें मिल जाने थे पिछले साल, लेकिन इसलिए नहीं मिल पाए कि उसमें अमेरिका का इंजन लगा हुआ था और अमेरिकन ने कहा कि नहीं जी, हमारे इंजन वाले हेलीकॉप्टर आपने पाकिस्तान को नहीं देने। तो वो अब इंजन बन रहा है, रिप्लेस होगा, वो इंजन रिप्लेस होगा और वो हेलीकॉप्टर हमें मिल जाएंगे। मतलब हमारा दिफाई हवाले से अगर हम बात करें तो ये है। लेकिन बिजनेस के हवाले से जो हमारा टेक ऑफ था टूवर्ड्स टर्की, उसको एक धचका लगा। अगर आपको याद हो तो ये जो मेट्रो बस चलती है लाहौर के अंदर, इसके ऑपरेटर भी टर्किश थे और लाहौर के अंदर जो कूड़ा इकट्ठा करने का सिस्टम था उसको भी टर्किश कंपनी, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो थी वो भी इन्हीं की थी। वो भी उन्हीं की थी।
ترکیہ کی تھی، لیکن 2018 کے اندر ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں، اور راتوں رات چھاپا مار کارروائی کر کے ان کے ایسٹس پہ قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد پھر جب اپنی بی آر ٹی تیار ہوئی نا پشاور والی، تو یہ ان کی منتیں کرتے رہے کہ آپ میٹرو لاہور آپریٹ کی آپ نے، تو آپ ہمیں کر لیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی حکومت میں پاکستان میں کسی پروجیکٹ کے لیے بڈ کرنا ہی نہیں، اور قدم بھی نہیں رکھنا۔ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دھچکا لگا تھا نا ہمارا، اس سے ہمارے اور ترکی کے تعلقات بڑے پیچھے چلے گئے تھے، اور پھر خاص طور پہ آپ کو پتا ہم او آئی سی کے مقابلے میں ایک بنانے لگے تھے، ادارہ بنانے لگے تھے، اور پھر ایک چینل انٹرنیشنل اسلامک ورلڈ کا لانچ کرنے لگے تھے، پھر ہم دوڑ لگا آ گئے تھے اس وقت۔ تو یہ سارے جو دھچکا جات سے ان کو کور کیا ہے ترک صدر کے اس دورے نے، اور اس کے علاوہ تعلیم کے اوپر بھی جی بہت ایک ایم او یو ہوا ہے، جس میں پہلے ہوتے تھے یہاں پہ پاک ترف سکولز، آج کل وہ پاک ترف معرف ہو گئے ہوئے ہیں، وہ این جی او نے اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ پہلے تو وہاں کے بچے جو تھے وہ انٹر کے بعد سیدھے ٹرکش یونیورسٹیز کے اندر چلے جایا کرتے تھے، اب وہ والے اسکالرشپس ہیں، وہ جو سیٹیں ہیں وہ پاکستانی بچوں کی ضائع ہوتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی یہ جو 24 ہمارے ہیں اس کے اندر معاہدوں کے اندر ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر تعاون کا معاہدہ ہے، کچھ معاہدے ہیں، کچھ ایم او یو ہیں، دونوں ملا کے نمبر جو ہے 24 بناتے بنتا ہے۔ اور ان کا جو مالیاتی جو حجم ہے نا دونوں ممالک کا، وہ باہمی تجارت کا جو حجم ہے وہ 5 ارب ڈالر تک لے جانے کا دونوں کا ہے، کہ چونکہ دفاع میں، تجارت میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے مختلف شعبہ جات ہیں ان میں یہ ایم او یوز ہیں، اور یہ تمام چیزیں پاکستان کو دفاعی نقطہ نظر سے، جیسا رضی دادا نے بتایا کہ ہماری پاک بحریہ کے ایسٹس میں اضافہ ہوگا، ڈرونز جو ہیں یہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پائلٹ کے بغیر جو خوبصورت جہاز ہوتے ہیں، ڈرونز کی ٹیکنالوجی اور ان کے وہ جہاز جو ہیں وہ بھی پاکستان کو اس میں آ رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ ترکیہ کے جو صدر ہیں یہ پاکستان میں جس خوبصورتی سے تشریف لائے، سمائلنگ فیس کے ساتھ مل رہے تھے، اور کس خوبصورتی سے وہ دیکھیں ان کی آمد ہوئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، ریڈ کارپٹ استقبال ہوا۔ میں کہتا ہوں جی مطلب یہ دو ممالک ہی نہیں مل رہے تھے، جو دو دل مل رہے تھے، دو اقوام مل رہی، دو اقوام مل رہی تھی، جو مسلم امہ ہے اس کے لیے اتحاد اور یگانگت کا۔ اور دعا میری سکرین پہ جب میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب وہ جو ان کا ملا ہوا تحفہ ہے اس گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہے ہیں، اور ترکی کے صدر جو ہیں وہ ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، میرے دل سے کیا پورے پاکستان کے عوام کے دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ دونوں ملکوں کے ساتھ دوستی پیار کا یہ جو رشتہ ہے یہ مزید مستحکم ہو، چونکہ یہ عالمی اسلام کے لیے بہت خوبصورت بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ دو طرفہ جو تجارت ہے، اقتصادی معاملات ہیں، ان میں پاکستان کی جو کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آنا، کیا بات ہے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں 50 60 اور 70 کی دہائی میں ہماری جو وہ سلمہ بٹ ہے نا، ان کے ناول کے اکثر ہیرو جو ہوتے تھے نا وہ ٹرکش لڑکے ہوتے تھے یا لڑکیاں ہوتی تھیں، یعنی اس وقت ترکی سے بہت سارے بچے اور بچیاں جو تھے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان آتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور جامعہ کراچی کے اندر ان کی نشستیں مخصوص تھیں جی، وہ آیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی جتنے ہم نے کی ہوئی تھی، ہم نے تو ترقی معکوس کی ہے، لیکن اس وقت وہ ادھر جایا، مطلب کہ اس وقت سے وہ ایک تاریخی حوالہ تو بہت بڑا ہے نا، 1920 کی بہت پرانا خلافت، مطلب وہ کیا تھی جی، تحریک خلافت جو تھی، اس حوالے سے پاکستان کی اور ترکی کے آپس میں بڑے تعلقات ہیں اور رہے ہیں، جنم کا ساتھ ہے، جنم کا ساتھ ہے۔ تو اس کا حوالہ دیتے ہیں، نام ترکیہ ہو گیا، لیکن اب کل جب تقریر کی انہوں نے رجب طیب ایردوان صاحب نے،
تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف کہنے کی بجائے وزیر اعظم نواز شریف کہنے. ویسے یہ ملاقات کیسی تھی, کیسا لگ رہا تھا جب آپ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ڈرائیو کر رہے تھے تو سی ایم پنجاب بھی پیچھے بیٹھی تھی ساتھ؟ ہاں مطلب ایک ڈرائیو یہ ہوئی تھی اور دوسری ڈرائیو جو ہوئی تھی خاتون اول. ہاں ایک بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سربراہ مملکت آئے ایئرپورٹ کے اوپر تو یا صدر لینے جاتے ہیں یا وزیر اعظم لینے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ پروٹوکول ہے کہ کوئی ایک جائے گا, سیکیورٹی کا کنسرن بھی اس کے حوالے سے ہوتا ہے. یہ واحد ویلکم تھا جس میں صدر اور وزیر اعظم دونوں گئے, زرداری صاحب بھی تھے اور شہباز شریف صاحب بھی تھے, وزیر اعظم پاکستان, دونوں اکٹھے گئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. تو میرا مطلب ہے کہ اس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ اس خطے کے اندر جو نئی صف بندیاں ہونی ہیں اس صف بندی کے اندر کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ ان کے کنزی ڈرون کی بات کر رہے ہیں, اس وقت میرا خیال ہے 1.5 درجن سے زائد ممالک ان کے وہ ڈرون استعمال کر رہے ہیں اور ان دنیا کے اندر مانے گئے ہیں. وہ کس لیے یوز ہو رہے ہیں؟ وہی ڈرون جنگی مقاصد کے لیے, دفاعی مقاصد کے لیے, جاسوسی کے لیے. اچھا اس سے پہلے جو امریکہ کا ڈرون ہے وہ ڈرون بہت مہنگا تھا. ترکی نے وہ والی مارکیٹ پکڑی ہے جس میں وہ والی افورڈیبلٹی نہیں ہے. دوسرا امریکہ ساتھ میں سٹرنگ بہت اٹیچ کرتا ہے کہ ہم آپ کو اسلحہ دیں گے تو آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ وہ نہیں کریں گے. شرائط مطلب ایسی لگاتے ہیں کہ جس کے لیے تو ترکیہ کے ساتھ تو ہمارا چونکہ بتایا نا دل و جان کا, دل کے تہ خانے سے اوئے ہائے 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 جو پیار محبت ہے. دیکھیں جیسے آپ نے بتایا پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, ہماری آرمی چیف کے حوالے سے میں کہتا ہوں جی تینوں جو کڑیاں ہیں اس طرح متفق ہو کے جس کو کہتے ہیں نا گلدستہ بن کے آنکھیں بچھا کر استقبال کیا ہے. اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان صاحب اتنے خوش ہوئے ہیں, انہوں نے کہا جی مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر مختلف مکاتب فکر جو سیاسی ہیں وہ یہاں پر حکومت میں ہیں. یہاں آ کے ان کے قریبی ذرائع نے جو بتایا ہے ہمارے ذرائع نے کہ وہ اتنے خوش گئے ہیں کہ یہاں پر جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ اتنا استحکام اور ترقی کی منازل کی طرف مل جل کے چل رہا کہ انہوں نے دیکھا کہ صدر پاکستان, وزیر اعظم, دیکھیے آپ نے عدم سب ایک آپ نے عدم استحکام اڈیالہ میں بند کر دیا تو باقی استحکام ہی رہے گا. اچھا اگر وہاں کی ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ ترکیہ کے صدر کی یہ آنا پاکستان میں اس کی جو یہ ٹائمنگ تھی وہ کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں جی اس وقت چونکہ پاکستان کو اپنے جو دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ بڑا درینہ تعلق ہے اور جنہوں نے ہر موقع پہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے, پاکستان موجودہ رجیم اور یہ تمام حکمران جو ایک پورا گلدستہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل خوبصورت جو گلدستہ ہے, جیسے 14 فیبرری کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ پیار محبت کا دن ہے, خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. اس کا مطلب آپ ایک منٹ اور دیکھیں نا ریڈ کارپٹ کے اوپر ہم نے اپنے مہمان کو امین حفیظ اس کا مطلب ہے کہ آپ ویلنٹائن وش کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں جی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی دن پیار ہو محبت کا دن دیکھیں, ہم آپ تو پیار شبرات محبت کی بات کر رہے تھے, پیار محبت کرنے میں, پیار محبت بانٹنے میں کبھی کنجوسی نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے جی بالکل. ہماری آج شبرات تھی اور امین صاحب کی جو تھی نا وہ ویلنٹائن تھی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں. 2 گروپ ہیں اس وقت ہمارے سیاست ٹو نائٹ میں, ایک ویلنٹائن گروپ ہے اور ایک شبرات اور جمعہ گروپ ہے. جی میں اور رضی دادا جمعہ گروپ ہیں. رضی دادا آپ کی طرف ایک کویسچن ہے, یہ گروپنگ والی بات سے مجھے یاد آیا ہے کہ لکھے جو خط تجھے کھلے کھلے خط لکھے گئے کھلے جواب بھائی ساڈے والوں تینوں جواب بھیجا. اس کی کہانی سنائے ذرا. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جی پہلی تو میری بات ہوئی ہے وہ جو اپنا مزمل سوروردی, ٹھیک ہے, دوست ہیں ہمارے, کولیگ ہیں, ہم نے اکٹھے رپورٹنگ کی ہوئی ہے, تو ان کو انوائٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کھانے کے اندر آج کل نا ہمارے جو ہے نا عطاء اللہ تارڑ صاحب
انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر فنکشن میں 3 یا 4 امپورٹنٹ جرنلسٹوں کو انوائٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بھی ایک آدھ فنکشن میں انہوں نے میسج کیا کہ آپ, تو میں نے کہا جی میرا تو صبح پروگرام ہے. مطلب اچھا اپوزیشن کی قسمت ایسی ہے کہ بڑے کرارے ان کو انفارمیشن منسٹر ملے. نہیں وہ کر لیتے ہیں. پر یہ بھی 3-4 تھے, مزمل تھے لاہور سے, وہ جو ہیں آسمہ شرازی تھیں اسلام آباد سے, اور 2 اور لوگ تھے سینئر لوگ. اچھا ان کے وہ جب اٹھ کے چیف صاحب جانے لگے ہیں تو مزمل صاحب نے ان سے چلتے چلتے سوال کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ادروائز ان کا موڈ نہیں تھا, لیکن اس وقت وہ بہت خوش تھے. وہ جو وہاں پہ فنکشن تھا اس کو دیکھ کے وہ بہت خوش تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہاں کیا حال ہے, خیریت ہے؟ انہوں نے کہا سر وہ سنا آپ کو خط شط آ رہے ہیں, چٹھیاں آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی چٹھی نہیں. اب دیکھیے ایک تو خط انہوں نے یہ لکھا جو کہ وہ کھلا خط ہے, ظاہر ہے ملنے کی تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. لیکن دوسرا انہوں نے جو کہہ کے کام کیا ہے نا, وہ تھا جو انہوں نے آئی ایم ایف کا کو وزٹنگ ڈیلیگیشن کو جو آج چلا گیا اس کو ڈوزیئر دیا. اچھا وہ ڈوزیئر جو تھا اس کے اندر انہوں نے ہر وہ چیز لکھی ہے جو پاکستان کے خلاف جاتی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے وزیر اعظم دبئی میں جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں خاتون ان سے ملتے ہیں اور ان سے یہ کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, آپ اپنے بورڈ کو سمجھائیے کہ اس کے اوپر زیادہ مداخلت نہ کریں. انہیں قائل کرتے ہیں, ان کے ساتھ 40 منٹ کی میٹنگ ہوتی ہے ان سے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں آ کے کابینہ کو اگلے دن بتاتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو ان 3-4 ایشوز کے اوپر, جس میں بجلی کے مجھے تو بجلی یاد رہ گئی یار, بجلی کی بل کے اندر ریلیف دینا ہے 500 واٹ تک کے, 500 یونٹ تک کے کنزیومر کو, اور بھی 2-3 چیزوں کی وہ اجازت دیتے ہیں. ادھر جو ہے ایک پارٹی جو کہ بزم خویش یعنی کہ خود ساختہ طور پہ سب سے بڑی پارٹی ہونے کی دعوے دار ہے, سوشل میڈیا کی پارٹی, وہ آئی ایم ایف کو کہہ رہی ہے کہ جناب تمام ٹارگٹس جو ہیں وہ یہ حکومت میں اس کر رہی ہے, فائنانشل یعنی شکایتیں لا رہے ہیں اپنے ملک کی شکایتیں لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے. اچھا یا تو آپ بتائیے کہ جناب فائنانس دیکھیے ٹریڈ آپ کا جو خسارہ جو تھا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 ہو گیا. ٹریڈ جو بیلنس تھا وہ نیرو ڈاؤن ہوا ہے, ہماری امپورٹس کم ہوئی ہیں, ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں 23-24% کی سپیڈ سے 6 ماہ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب 40 کروڑ سے اٹھ کے 12 ارب ڈالر کراس کر گئے, اور اگر آپ اس میں بینکوں کے بھی 6-6.5 ارب ڈال لیں تو 18 ارب ڈالر پاکستان میں اس وقت موجود ہے, یا پاکستان کے بینکوں کے پاس یا حکومت پاکستان کے پاس. ہماری ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے ان پہلے 6 مہینوں کی جو آئی ایم ایف کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا تھا اس سے بہتر ہے, اسی لیے انہوں نے ہماری جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ اپورڈ ریوائز کر دیا. دیکھیے اگر ہمیں آئی ایم ایف 12 ٹارگٹ دیتا ہے اور ہم اس میں سے 8 بھی اچیو کر لیتے ہیں, جیسے پپو پاس ہو گئے, پپو پاس نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے رضی دادا, ایک طرف ہم جس طرح غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پورے ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا رہے ہیں, بحال کر رہے ہیں, دوستیوں کی پینگیں ڈال رہے ہیں, اور وہ ہمارے طرف ان کے سرمایہ کار آ رہے ہیں, ہم ان کو دل و جان سے ویلکم کر رہے ہیں, 1 ونڈو آپریشن ان کے لیے اوپن کیا ہوا ہے, اتنی سہولتیں, اتنی غیر ملکی سرمایہ کاری, معاشی ترقی, خوشحالی, اور ایک جو مار رہا ہے اور وہ مسلسل. اچھا اب اس کے خطوں کی قدر و منزلت یہ رہ گئی ہے کہ اپنوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں خط نہیں ملا, اور اگر ملا بھی تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے. جب اپنے آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, اب غیروں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کا جو ماضی ہے اس کے مطابق آئی ایم ایف آپ کے خط کو فریم کر کے خوبصورت اس کا فریم شیشے میں لگا کے آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر لگائے گا کہ ہمیں پی ٹی آئی کے بانی کی طرف سے یہ خط آیا ہے, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ملک ترقی کر رہا ہے
खुशहाली की मंजिल रिकॉर्ड पे बात है। हाँ। अच्छा जिसको खुद भी मान गए हैं, खुद भी माने हम खुशहाली का दावा नहीं कर रहे, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम जो तरक्की उसकी की राह पे सीढ़ी चलेगा। है उस सीढ़ी पर हमने पहला रखा है। कदम रख दिया। देखो ना, ये तो डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे और कह रहे थे हमने ऐसी उसकी माइंस जमीन पे बो दी हैं कि ये कदम रखेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगी मईशत। अच्छा, वो तो नहीं हुई। अच्छा, अब जब वो तरक्की करते देख रहे हैं, मैं आपको ये बात बता रहा था, हमने पिछले प्रोग्राम में शुमैला आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये जो कासिम साहब के वालिद मोहतरम है ना, इन्होंने जो खत लिखा है ना, उसके बारे में सुपरिटेंडेंट जेल ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया से बात की और ये कहा, और आईजी जेल खानाजात का भी ये मौकफ था कि जो जेल कायदो ज़वाबत के तहत कोई कैदी खत लिखने का जो प्रोसीजर हमने बताया था कि वो पेन और कागज सुपरिटेंडेंट जेल से लेता है, उस पे जो भी तहरीर लिखना चाहे वो लिखता है, सुपरिटेंडेंट को देता है, सुपरिटेंडेंट जेल जो होता है उसको पहले पढ़ता है कि इसमें कोई ऐसी मुनाफकत वाली चीज, मुनाफरत फैलाने वाली या पाकिस्तान के आइन के मुतसादम कोई बात तो नहीं लिखी। जब वो तसल्ली करता है कि खत अबारत बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई फिरका बाजी नहीं है और किसी के खिलाफ और आईने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है, वो फिर मुतलका पर्सनैलिटी जिसके लिए लिखा गया है उस तक पहुंचाता है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कैटेगोरिकली कहा कि ऐसा खत बानी पीटीआई ने ना लिखा, ना हमारे थ्रू कानून के तहत आगे गया। अच्छा, जब गया ही नहीं तो आपने वो खत, चले आपने अपने तौर पे किसी की जेब में डाल दिया होगा, वो उधर पहुंचा दे, ये कौन सा खत है जो मंजिल पर पहुंचा ही नहीं, टारगेट पर गया ही नहीं और मीडिया में पहले छप गया। मतलब आपका जो स्टाइल था वो मीडिया खेलने का था, वो आपने खेल लिया। अच्छा, अब आप ये सवाल करवाते हैं और करते हैं कि जनाब वो हाथ मिला नहीं मिला, पहुंचा। यार मेरी बात सुने, बचपन में आप भी रजी दादा हाथ लिखा करते थे। खैर पता नहीं अभी आप शर्मा जाएंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, हाथ तो बंदा लिखता ही है ना जी, अपने अजीजों को भी लिखता है, दोस्त अहबाब को भी लिखता है। हाथ डाकिया डाक ये भी कह दे कि हाथ हमने पहुंचा दिया, आपका हाथ कोई परे ना डूब मर जाना चाहिए। सही गाल। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा ठंडा था, पानी ले जाओ, शायद मूड बन जाए, डूब मर अगर आपके हाथ की ये वैल्यू है और आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बैरूनी मुल्क भी हाथ लिखना शुरू हो गए हैं। देखिए यार, बात कुछ तो करें। मैं आईएमएफ वो के हवाले से, उन्होंने कभी इसको अपना मुल्क समझा ही नहीं, शुमाइला, खाली मैं बातें की आईएमएफ हैं। के हवाले से बात को कंक्लूड कर लूं तो इन्होंने जो वो दिया है उनको डोजियर, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई भी नहीं है। उसके अंदर इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं उन इल्जामात को इन्होंने अपने किसी डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्ट नहीं किया। सही, मतलब ये खाली कहा बातें। ये सारे टारगेट मिस कर रहे हैं, ये टारगेट क्या थे और कहां तक इन्होंने किए ये इन्होंने नहीं बताया कि इतना टारगेट था, और बेशतर टारगेट्स हमने अचीव किए हैं। तभी आईएमएफ की सरबराह ने हमारे वजीर आजम की रिक्वेस्ट को ऑनर किया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऑनर किया। उनकी गुजारिश का एहतराम किया गया है। तो पहले भी इन्होंने डोजियर जी, आपको पता आईएमएफ के हेड ऑफिस में जाके दिए थे, जी बिल्कुल दिए वो थे। मुस्तरद हुए थे और पाकिस्तान को प्रोग्राम मिल गया था आईएमएफ का, और ये भी वो किस हद मुस्तरद तक करके वज़ीर-ए-आज़म गए। इन्होंने कोशिश नहीं की। हाँ, यानी सर ये ओवरसीज को भी कहते रहे कि तरसीलाते ज़र मत भेजें, पाकिस्तान में अपना रुपया और मत ज्यादा आएं, और भेजें, ज्यादा आएं। बाईकाट कर दें। भाई कौन सी बात आपकी, ना अपने मान रहे हैं ना बगाने मान रहे हैं, अपनी सिविल तहरीर लेकिन वो नाफरमानी लगे भी हुए, पूरी नहीं अपनी हो गई बात रज़ी में दादा। वजन लगे रहने हुए। दें। लगे हुए हैं वो। बस मैं ना मानू इक़्तिदार मुझे मिला है तो पाकिस्तान बहुत बेहतर है, तब माशाल्लाह मसूफ ये फरमाया करते थे। अच्छा अमीन साहब, हाँ। वैसे अभी भी- मैं कह रही हूँ, वैसे अल्लाह ताला सबको जिंदगी बख्शे, मैं तो उस टाइम से वेट ही कर रही हूँ। उन्होंने कहा था खुदकुशी कर लूंगा। अच्छा चल जाने दें। नहीं, मैं क्यों? अभी भी उनकी ख्वाहिश यही है ना कि इनको आप परे करें और मुझे गोद में बिठाएं। हाँ, ठीक है, अभी भी फरमाइश जो है वो यही है ना कि न्यूट्रल, मासूम सी ख्वाहिश कभी है। वो कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है और कभी वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, यानी कि नहीं, आप तो उन्होंने- मुझे गाली दे रहे हैं ना फिर। उन्होंने तो वो जो कबूतर नहीं होता जो खत लेके जाता है, ठीक है ना, वो बड़े बड़े प्यारे सॉन्ग भी हैं इस जा उड़ पे। जा ले जा चिट्ठी। अच्छा, तो उन्होंने तो कबूतर को ये भी कहा था कि खत पहुंचा दे, अगर वो ना ले तो पैरी पै के भी खत पहुंचा दे। अच्छा, लेकिन भाई ये कुछ भी नहीं है।
یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جیڑی عزت افزائی جو عزت افزائی مودی صاحب کی ہو گئی ہے امریکہ میں. اس پہ بھی ہم آئیں گے. میں نے کہا نا ایک یہاں پہ دورہ چل رہا تھا, ایک وہاں ملاقاتیں چل رہی ہیں. دورہ ہی پہ آیا سی. آپ اندازہ وہ فرمائیے دورہ ان کے بڑا گلے بھی پڑ کہ گیا. وہ ایلون مسک صاحب سے انہوں نے ملاقات رکھی اور مودی صاحب لے کے گئے وزیر خارجہ, مشیر سلامتی اور جناب سیکرٹری خارجہ کو ساتھ لے کے گئے. اور ایلون مسک صاحب کس کو لے کے آئے؟ اپنا بڑا, درمیانہ تے نکا, تینوں بچے نال انہاں بچیاں دی دائی نہیں انہوں کی کہنے نینی کہاں گے نا, اٹینڈنٹ جو ہوتی ہے, اٹینڈنٹ جو ہوتی ہے, آیا اور نال بیگم صاحبہ, تینوں وہ سامنے بٹھا کے ملاقات ہو رہی ہے. سارے بےعزتی پر روف ہے. ملاقات میں بھی آپ دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس کے باہر سکھوں اچھا, نے میں کہہ رہی ہوں اس ٹاپک پہ ہم آئیں گے, لیکن ابھی میرا سپریم کورٹ والا کویسچن رہتا ہے آپ کی طرف کہ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے بعد کیسز کا جو بوجھ ہے وہ کتنا کم ہوگا؟ دیکھیں شمائلہ, میں یہ بہت سیریس بات ہے جو آپ نے سوال کیا, میرا آپ سے مذاق ویسے بھی نہیں ہے, اور یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو اگر اعداد و شمار سے بات کروں نا تو آپ یہ دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو پارلیمنٹ نے منظور کی, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کی تصدیق کی, اب وہ آئین کا حصہ ہے اور آئین پاکستان 1973 کا باقاعدہ پارٹ بن چکی ہے. اب اس کے اکارڈنگلی آئین اور قانون کے تحت اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں معزز جج صاحبان کی تعیناتی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. سپریم کورٹ میں 6 مستقل جج صاحبان اور ایک قائم مقام جو ہمارے معزز جج ہیں ان کی تعیناتی ہوئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور اس کے پشاور جو خیبر پختونخوا ہماری ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, یہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ, ان کو تعینات کیا گیا مستقل جج کے طور پہ. اور اس وقت سپریم کورٹ میں ان نئی تعیناتیوں کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جو ججوں کی تعداد ہے وہ 22 ہو گئی ہے. ان میں ایک اڈہاک اور 2 قائم مقام ججز اس میں شامل ہیں. کیسز کا بوجھ جو ہے وہ کس حد تک کم ہوگا؟ وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو زیر التوا مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں, ان کی جو ریکارڈ پر بات ہے, آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو 60,000 سے زائد مقدمات صرف سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں. آپ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہیں ان کے زیر التوا مقدمات کی تعداد اس وقت 4 لاکھ سے زائد ہیں, اور جو ہماری ضلعی عدالتیں ہیں ان میں 20 لاکھ سے زائد ہیں. مجموعی طور پہ اگر ہم پورے پاکستان کی عدلیہ جو ڈسٹرکٹ ہے, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہیں, یہ 20 لاکھ سے زائد جو زیر التوا مقدمات ہیں. ان میں جو ہائی کورٹس ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ اور سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی وقت کی اہم ضرورت ہے, اور اسی ضرورت کو کے تحت 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں یہ نئے ججز کی تعیناتی ہوئی ہے. یہ زیادہ کیسز نپٹائے جائیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے افراد جن کے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں وہ ان کو نپٹانے میں, نئی ججز کی تعیناتی میں بڑا پازیٹیو رول وہ ادا کریں گے. اور ابھی حکومت کو ہائی کورٹ میں بھی ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے, اور لوور کورٹس میں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں ان میں بھی اضافہ کرنا ہے. مقصد یہ ہے, یہ وسیع تر عوامی مفاد کا فیصلہ ہے. اس میں جب تک ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا تو لوگوں کی زیر التوا مقدمات کی ضروری تھا, کیونکہ کیسز کی تعداد بہت ضروری ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی. اور اس کے بعد جو ہے ہم اگلے ٹاپک پہ آئیں گے رضی دادا, ٹرمپ مودی کی ملاقات پہ, لیکن یہاں پہ لینی ایک چھوٹی سی بریک. سٹے ود اس. ویلکم بیک جی. اور رضی دادا آپ ہمیں بتائیں, جیسے کہ آپ بتا ہی رہے تھے, میں پوچھوں اگر ٹرمپ مودی کی ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے گلاسز لگا کے, اس کے علاوہ نہیں, دیکھیے ٹرمپ اور مودی کی جو ملاقات ہے, ٹرمپ صاحب نے کھلے عام اور کھلے طریقے سے مودی صاحب کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہے اور بتایا ہے کہ اس خطے میں ان کا کون سا الائی ہے. نمبر 1.
نمبر 2 جہاں تک بات ہے نا اسلحے کی کہ جناب انہوں نے وہ کیا ہے F-35 آفر کر دیا ہے، تو پاکستان نے بھی J-10 لینے کے بعد J-35 کا ہی معاہدہ کیا ہے اگلا، اور وہ بھی 5th جنریشن طیارہ ہے، اور یہ بالکل وہ ڈیپ سیک کی طرح ہونا ہے. ڈیپ سیک آیا تھا نا پچھلے دنوں، ہے نا، ڈیپ سیک کی طرح سرپرائز ملنا ہے امریکن کو جب J-35 نے آنا ہے میدان کے اندر، تو انہیں پتا چلنا ہے کہ ہم نے تو اتنے پیسے لگا کے یہ کام کیا تھا تو انہوں نے یہ کر لیا، وہ بھی 5th جنریشن طیارہ ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے پاس J-10 کی شکل کے اندر 4.5 جنریشن تو موجود ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس تو ہمارا اس کا بھی توڑ نہیں ہے، اس لیے وہ پورے یورپ اور امریکہ کو شور مچا رہے ہیں، رشیا کو جی ہمیں طیارے دو، کیونکہ ان کا جو ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ ہے حال جو ہے، اس کے انجینئرز کو اور اس کے اعلیٰ حکام کو جو بھارت کے ایئر فورس چیف نے جو سنائی ہیں اور جو ریکارڈنگ ہو کے جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے اس کے بعد تو میرا مطلب ہے کہ یہ طے ہو گیا نا کہ انڈیا نے باہر سے طیارے خریدنے. پھر انڈیا کی ایئر فورس بہت بڑی ہے، ہم سے تو 5-6 گنا بڑی ہے، تو وہ زیادہ تعداد کے اندر طیارے خریدے گا نا بھائی، اور اس لیے ہر کوئی اس کے ساتھ کرنا چاہے گا جوائنٹ وینچر، کیونکہ طیارے کی یہ سائنس ہے کہ طیارے جتنی زیادہ تعداد کے اندر بنے اور جتنے زیادہ اس کے کسٹمر ہوں، جنگی طیاروں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ اتنی زیادہ عرصے تک وہ استعمال ہوتے ہیں، اس کے پرزے سستے رہتے ہیں، کیونکہ زیادہ طیاروں کے لیے پرزے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، جتنا عرصہ وہ طیارہ آپریٹ کرتا ہے اس کے پرزے بھی سستے رہتے ہیں، اس کی مینٹیننس بھی سستی پڑتی ہے. اس لیے ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے، یورپ کا گریپن طیارہ ہے، ان کی خواہش ہے کہ گریپن جو ہے ہمارا انڈیا لے لے، یہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لے، یہ خود بھی مینوفیکچر کرے اور ہم بھی کریں. اسی طرح ان کا ہے ارادہ ہے امریکن کا کہ ہم سے کچھ لے لے، اور رشیا کا ہے کہ ہم تو آپ کو ساتھ میں میزائل بھی دے دیں گے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن امریکہ کے دورے کے دوران جہاں پہ ان کو کچھ سیٹ بیکس ہوئے ہیں، میرا مطلب ہے سب سے بڑا سیٹ بیک تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی ہم آپ سے اتنی امپورٹس کرتے ہیں، آپ ہم سے اتنی امپورٹس کرتے ہیں، تو یا تو آپ ہم سے چیزیں خریدیں، ورنہ ہم آپ کی جو برآمدات ہیں اس کے اوپر ہم ٹیرف لگائیں گے. اب یہ ان کا سارے دورے کی اچیومنٹس اپنی جگہ کے اوپر، اور یہ ایک بات، یہ ایک تھپڑ جو ہے، یہ ایک سلیپ جو ہے وہ ایک طرف، ٹھیک ہے، انہوں نے انڈیا کی جو اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے جس میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کوسچن بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا. تو بہرحال وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا کی لابیز جو ہیں یا انڈینز جو ہیں وہ اپنے ملک انڈیا کے لیے کس طرح لابنگ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نام نہاد پاکستانی جو ہیں جو ناجائز طریقے سے امریکہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کیسے لابنگ کرتے ہیں. بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا بھی ہوا ہے وہاں پہ پاکستان کی، یہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اوورآل اگر ہم اس معاہدے کو دیکھیں تو خطے کے اندر جو پاور گیم ہے، ہم نے تو اپنا پہلے ہی کہہ دیا نا، ہمارے صدر زرداری صاحب نے اس دورے سے پہلے اہتمام کے ساتھ چین جا کے انہوں نے کہا کہ جناب ہم چین کے اتحادی ہیں، صحیح، اور چین کے ہی اتحادی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم یہ دورہ جو تھا مودی صاحب کا اسے فورس ہی کر رہے تھے، ہمارا دفتر خارجہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے یہ ہونا ہے، تو ہم پہلے ہی اس کا سربند کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو آخر میں یہ مطلب کہ مجھے تکلیف ہے اس بات کے اوپر، جس طرح انہوں نے بھارت کے اندر جو دو حملے ہوئے تھے ان کا ذکر کر کے براہ راست پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے. یہی میں نے کہا کہ گمراہ کن پروپیگنڈا، اور یہ جو گمراہ کن پروپیگنڈا کیا ہے، ہمارے دفتر خارجہ نے اس کا بیان دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دفتر خارجہ سے تھوڑا سا بڑے لیول کا، سیکرٹری خارجہ سے بھی، میرا مطلب ہے وزیر خارجہ بھی نہیں بلکہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ لیول سے اس کا بڑا سٹرونگ جواب جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے نام لے لیا اگینسٹ آل دا نارمز. نارملی شرم و شرمی
آپ ہمسایہ ممالک کہہ دیتے ہیں, آپ یہ کہہ دیتے ہیں, آپ نے براہ راست پاکستان کا نام لے لیا ہے, تو اس کا بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ریپلائی جانا چاہیے. خواجہ آصف صاحب کی ڈیوٹی لگنی چاہیے, نہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگنی چاہیے کہ بھائی جان آپ اس کا بفٹنگ ریپلائی کر. جب آپ جہازوں کی بات کر رہے تھے رضی دادا تو میرے مائنڈ میں بات آ رہی تھی کہ یہ جتنے مرضی جہاز لے لیں, چلانے والے جو ان کے پائلٹ ہوں گے وہ تو ابھینندن جیسے وہ تو ابھینندن ہی ہوں گے. وہ اب آئے نا امین صاحب, تو اب ان کو کافی پلائیں گے ہم بڑی مزیدار سے. ابھی میں پچھلے دنوں کراچی گیا ہوا تھا رضی دادا, ہائے 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 ہائے, ابھینندن کے وہ جہاز کے جو ٹکڑے کیے ہوئے تھے, ہائے ہائے ہمارے شہینوں نے, اور وہ جو جہاز کا پارٹ ادھر رکھا ہوا تھا یا تو اپنے ڈرائیور ٹرین کر لیں ایئر فورس کے میوزیم میں, اور اس پہ جو ابھینندن کی یونیفارم جو اس نے پہنی ہوئی تھی پاک سرزمین پہ, جب وہ اس نے اپنے گندے پاؤں رکھنے کی کوشش کی اور ہمارے شہینوں نے فضا میں اس کی ایسی تیسی پھیر دی. اور شہینن نہیں ہوتے جو پینڈ والے انہوں نے مار مار کے انہوں نے تو ریپٹے مارے نا جی, وہ لو لوہانی کرتا ایسی تیسی. وہ پھر دیکھیں ہماری پاک فوج کے جوان, انہوں نے اس کو بچایا. حالانکہ ان کا چاہتے تو یہ خود بھی مکے مار مار کے اسے ایسی تیسی کر کے ٹھڈے مار مار کے مار دیتے اس کو, جو اس کی حرکت تھی اور جو اس کا سٹائل تھا. اور وہ میوزیم میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے جس کپ میں چائے پی تھی وہ کپ بھی اس میوزیم کا حصہ ہے, اس کا یونیفارم, اس کی جو پسٹل تھی وہ بھی ادھر رکھی ہوئی ہے. مطلب پوری دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے آپ کا ابھینندن جس کو آپ نے ایوارڈ دیا, اور یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے پاکستان کا F-16 گرا دیا, اور آپ کے منہ پہ اسی امریکی صدر نے تھپڑ مار کے کہا اور یہ داد و شمار کے ساتھ بتایا اسی وقت امریکی گورنمنٹ نے کہ پاکستان کے پاس F-16 جتنے موجود ہیں وہ سب سیف حالت میں وہاں پر موجود ہیں. اور انہوں نے اس کے سینے پہ تمغے سجا کے دنیا کو جھوٹ کہانی سنا کے یہ بتا دیا کہ پاکستان کے F-16 ہمارے ابھینندن نے گرا دیا. یار شرم کرو, تمہیں ہم نے گرایا, تمہارے جہاز کا ٹکڑا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, آگے لے جاؤ. اگر ابھینندن کا جہاز تمہارے پاس صحیح سلامت ثابت ہے تو اپنے ٹی وی چینل پہ آ کے اپنے ذمہ داران کو کہو کہ امین حفیظ جھوٹ بول رہے ہیں, ابھینندن کا پورا سالم جہاز ہمارے پاس ہے. اور ابھینندن جس کو ہم نے معاف کر دیا, وسیع تر جو بھی علاقائی سیاست میں مفاد تھا, ہم نے واگا بارڈر کے راستے اس کو نیا ڈریس پہنا کے چائے کپ پلا کے آپ کے حوالے کیا, اخلاقیات دکھائی, ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان پر امن ملک ہے, خطے میں امن چاہتا ہے, لیکن جو ہماری طرف دیکھے گا وہ کوئی بھی ہو اچھا پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. رضی دادا میرا کویسچن فکرہ لے لیں, ہم نے یہ بتایا کہ ہم چپیڑے مارنے کے بعد چائے بھی پلاتے ہیں. نہیں, ہم پھر خاطر تواضع کرتے ہیں, چپیڑے مارنے کے بعد چائے پلاتے ہیں, پورے مہمان نواز ہیں. اچھا رضی دادا, انسانی اسمگلنگ جو ہے اس کی روک تھام کتنی ضروری ہے؟ بل بھی جو ہے وہ منظور ہو گیا. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کی سزا جو تھی پہلے قانون میں 3 سال تھی. ٹھیک ہے, میں چونکہ آج کل عدالتیں بھگت رہا ہوں, جو 3 سال جس کی جرم کی سزا ہو نا, ٹھیک ہے, وہ قابل ضمانت جرم سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر 3 سال کسی کی سزا ہے تو وہ اگر ضمانت قبل از گرفتاری کروا لے یا بعد میں ضمانت کروا کے رہا ہو جائے تو اس کو گرفتاری کے زیادہ لالے نہیں پڑتے. حکومت نے اس کی 10 سال سزا کر کے اس کو ایک ہینیس کرائم بنایا. ویری گڈ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, اس کو ایک جسے کہنا چاہیے شدید جرم قرار دیا, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ میرا تو خیال ہے کہ اسے قتل کے برابر قرار دینا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ جن کو لے کے جاتے ہیں ان کی جانیں جاتی ہیں. اب دیکھنا 3 قسم کی یہ جو جس کو کہتے ہیں نا جو گندا کام کرتے ہیں اس کے لیے 3 بل بنائے گئے. مثلا وہ ایک بل یہ بنایا گیا کہ جن کو یہ مطلب ہے کہ یہاں پر لے جاتے ہیں کہ جی ہم وہ کروا رہے ہیں عمرہ زائرین کی شکل میں کسی طرح, اور ادھر جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, نوجوان بچیوں کو جو مطلب جو غریب غربا کی ہوتی ہیں ان کو یہ ورگلا کے یہ باہر لے جاتے ہیں اور وہاں بھی پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو انسانی سمگلنگ کا, اور یہ دیکھیں کشتیوں کے ذریعے سمندر کے راستے
کس طرح پچھلے کتنے دنوں میں آپ دیکھیں کیسے کیسے خوفناک حادثات ہوئے ہیں جس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اور جب لا منسٹر اعظم نذیر طارر نے یہ بل پیش کیا, یقین کہ یہ رضی دادا شاباش دیتا ہوں تمام پارلیمنٹیرین کو کہ انہوں نے وسیع تر ملکی مفاد میں اور عوامی مفاد میں تینوں بلوں پر کسی ایک رکن اسمبلی میں آپ کو بتاتا ہوں اعتراض نہیں میں کیا. آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. کیسے نہیں آیا؟ اچھا, اعتراض اس لیے نہیں آیا کہ یہ پی ٹی آئی والے آتے ہیں اور یہ آ کے کورم اس کے بعد پھاڑتے, ایجنڈا پھاڑتے اور ہوا میں لہرا کے نعرے لگاتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں, اور ایک اندر رہ جاتا ہے, وہ پھر کورم کی نشاندہی کرتا ہے, کورم پورا نہیں. آج انہوں نے یہ حرکت کی تو کورم گنا گیا, کورم پورا نکل آیا. انہوں نے کہا کرو قانون پیش, یہ باہر رہے اور انہوں نے بل پیش کر کے تو اس کو اپروو کروا لیا. اچھا, جو ایک بچہ بھی نا, پتہ نہیں وہ مطلب استحقاق میں میرے خلاف پیش کر دے, جو ایک بچہ رہ گیا تھا نا اندر, اس بیچارے کی تیاری نہیں تھی. ہاں, تیاری تو ان کی ایک ہی کام کی ہوتی ہے جب وہ کرتے ہیں. پیپر ہمیشہ آؤٹ آف سلیبس آ رہا ہے آج کل ان کے لیے. دیکھیں جی, اب 3 سے 10 سال کی یہ ہینیس کرائم اس کو قرار دے دیا گیا ہے, اور آئندہ جو بھی انسانی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہوگا, بیٹیوں کو یہ کسی دندے کے حوالے سے باہر لے جانا چاہے گا یا بیرون ملک بھیک مانگنے کے لیے پاکستانی شہریوں کو استعمال کرے گا. ایک بات کا میں پابندی بھی اور یہ جو لوگ ہیں جو اس تینوں بلوں کی زد میں آنے والے یہاں کے جو گروہ ہیں مختلف, ان کے بارے میں جو سزاؤں کا فیصلہ ہوا ہے اب نہیں چھوڑا جائے گا. میں ایک اور بات عرض کر دوں, آخری منٹ. یہ کراچی کی ایئرپورٹ کے اوپر ایک اور بھی کرائم ہوتا تھا. محسن نقوی صاحب کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور اس کو ختم کرایا. یہ جب آپ کی فلائٹ بورڈنگ میں چلی جاتی ہے, آپ کا سامان بک ہو کے اندر چلا جاتا ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا, لاک توڑے جاتے تھے. نہیں, صرف ان کا جو ٹیگ نہیں لگتا بکنگ کا, وہ چینج کر دیا جاتا. اچھا, یہ ٹیگ چینجنگ کے باعث ایک فیملی جو تھی ان کا منشیات نکل آئی. انہوں نے پھر ان کو, وہ ظاہر پکڑے گئے وہاں پہ, اور وہاں پہ تو منشیات کی سزا ہی موت ہے. سعودی عربیہ میں بڑا کیس ہائی لائٹ ہوا, تو پھر انہوں نے اس پہ اپروچ کیا. ہماری وزارت داخلہ نے, محسن نقوی صاحب نے ذاتی انٹرسٹ لیا, اور اس کے نتیجے کے اندر وہ جو متعلقہ مجرمان تھے ان تک پہنچا گیا, اور یہ فیملی جو تھی پوری کی پوری فیملی اس کی جان بچی. ان کو ایویڈنس دی گئی سعودی گورنمنٹ کو. اس لیے اس پہ بھی آپ کو ذرا تھوڑا سا کانشیس ہونا چاہیے جب بھی آپ ایئر ٹریول کر رہے ہوں. ہمارے ہاں ایسی کالی بھیڑیں بھی ہیں, بعد میں ہم اس کی جسٹیفیکیشن شاید پیش نہ کر سکیں. ہر جگہ کچھ ایسی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ملک کا نام بدنام کرنے پہ لگی ہوئی ہیں. ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. جی, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.